بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد آ جائیے ایک اور صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد عزیزان محترم عزیزان گرامی، اس سے بڑی خوش نصیبی میری نہیں ہو سکتی کہ شہید کے دیسے کی مجلس مجھ جیسے طالب علم کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا شرف نہیں ہو سکتا۔ جس آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے، جس کے لیے کہا جا رہا ہے، کہا کہ اگر اسے ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے زمین اور آسمانوں کے راستے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن حرف ہدایت ہے، قرآن ظرف ہدایت ہے، قرآن مرسل اعظم کا ابدی معجزہ ہے، قرآن ہر درد کی دوا ہے، قرآن ہر مرض کی دوا ہے، قرآن اگر مردے پر پڑھ دیا جائے تو زندہ ہو جائے، عمل کر لے تو درخشندہ ہو جائے۔ توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی کہ عمل کر لے تو درخشندہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ باقر بھائی کہ اگر قرآن حب علی میں پڑھا جائے تو اللہ کا کامل بندہ ہو جائے، اور اگر بغض علی میں پڑھے حافظ بھی ہو مگر اندھا۔ اللہ کا کامل بندہ ہو۔ یا علی، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس میں کیا ارشاد ہوا؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے چاہتا ہوں کہ کوئی ایک نئی چیز عرض کر دوں تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درسگاہیں ہیں، یہ ہمارے اسکول ہیں، یہ ہمارے کالج ہیں، اور یہاں سے مجلس سے جب تک انسان کوئی نئی چیز لے کر نہ اٹھے تو مجلس کا مزہ ہی کیا ہے۔ تو میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ لقمان کو حکمت عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ انشکر للہ، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بسم اللہ قبلہ تشریف لائیے،
सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लुकमान को हिकमत क्यों मिली? कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। लेकिन मैं अपने माओं से, बहनों से और अपने छोटे भाइयों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि अक्सर लोगों को ये ही नहीं पता कि ये लुकमान थे कौन। सबसे पहले सवाल, लेकिन लुकमान थे कौन? हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, कहा कि नीम हकीम खतरे जान, तो उस वक्त जनाब लुकमान का तस्वुर ज़हन में आता है। कहा जनाब लुकमान सिर्फ और सिर्फ एक हकीम थे। यह हकीकत है कि जनाब लुकमान हकीम थे। जड़ी बूटियां उनसे बोला करती थी। कहा कि मैं बुखार के काम आती हूँ, मैं नज़ले के काम आती हूँ, मैं दर्द के काम आती हूँ। जड़ी बूटियां बोला करती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि लुकमान थे कौन कि खुदावंद आलम ने उनके नाम से एक पूरा का पूरा सूरा नाजिल कर दिया। थे कौन? ये शख्सियत कौन थी? रसूल थे, पैगंबर थे, वली थे, रसूल थे, कोई थे? तो मासूम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि ये हमारे और आपके जैसे एक सीधे साधे बंदे थे, लेकिन अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी इतनी की कि कुरान में एक दफा नहीं बल्कि 2 बार जनाब लुकमान का जिक्र आ गया। पूरा का पूरा सूरा जनाब लुकमान के नाम से नाजिल कर दिया। तो आपने कुछ नतीजा निकाला? पता चला कि जो इंसान अल्लाह की इताअत करता है, खुदावंद आलम उसका अज्र ये देता है कि उसके सीने को इल्म हिकमत से भर देता है। उसके सीने को इल्म हिकमत से भर देता है। और अजीजों, जो नाफरमानी करता है, पैगाम देने जाता है, वापस बुला लिया जाता है। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है जनाब लुकमान। आज की मजलिस जनाब लुकमान के हवाले से। कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे और अल्लाह की इतनी इताअत की, इतनी फरमाबरदारी की कि खुदावंद आलम ने पूरा का पूरा सूरा इनकी शान में नाजिल कर दिया। क्यों नाजिल किया? इनशकुरु लिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। रसूल मकबूल को कौसर क्यों अता हुआ? क्योंकि ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। लुकमान को हिकमत क्यों मिली? कहा ये लुकमान अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और उसके बाद खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे मैं नेमतों में इजाफा करता रहूंगा। हिकमत नाम है एक नूर का, हिकमत नाम है एक रोशनी का, हिकमत नाम है एक नूर का। नहीं, लफ्जों को बदल दूं कि हिकमत एक ऐसी चीज का नाम है कि अगर फकीर को मिल जाए तो सरवतमंद हो जाता है, अगर गुमनाम को मिल जाए तो महबूब खलायक हो जाता है, अगर बच्चों को मिल जाए तो बुजुर्ग से बड़ा हो जाता है। शायद यही वजह है कि रसूल ने फरमाया, अना दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो वज्जो फरमा रहे आप, जनाब लुकमान का तज़किरा। रसूल मकबूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान अपने काम सिर्फ और सिर्फ ओनली 40 दिन अल्लाह के लिए करे तो हिकमत के चश्मे दिल से निकलकर जबान से जारी हो जाते हैं। सिर्फ 40 दिन अगर अल्लाह के लिए इंसान कोई काम करे तो हिकमत कब मिलती है? जब अल्लाह की फर्मा बरदारी करे। और खुदावंद आलम क्या इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हिकमत कब मिलेगी? जब शुक्रिया अदा करो। हिकमत कब मिलेगी? मेरी इबादत करो, माँ बाप के साथ एहसान करो, उस वक्त हिकमत मिलेगी। माँ बाप के साथ एहसान करो। और उसके बाद खुदा ने फरमाया, कहा कि देखो जब हमने तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया या तुमको पैदा किया तो एक वक्त वो आता है कि माँ बाप बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं और वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं।
فلا تقل لهما اف، دیکھو اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ ماں باپ کا احترام کیا ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ بھی بتایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسی کرنی ہے، تو اس نے طریقہ بتایا، پروردگار ان کے اوپر اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ توجہ فرما رہے۔ حکمت کب ملے گی؟ جب شکریہ ادا کرو گے تب حکمت ملے گی۔ والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ آگے ایک شخص امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے، کہا کہ مولا میرے ماں باپ ہیں، بہت ضعیف ہیں، میں انہیں ان کی گندگی صاف کرتا ہوں، انہیں کھانا کھلاتا ہوں، ان کے کپڑے بدلواتا ہوں، ان کا منہ دھلواتا ہوں، مولا یہ تو بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، کہا کہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہنے کا ایک دن کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا کہ مولا انہیں کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آرڈر کرتے ہیں اور میں حاضر کر دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں پوری کر دیتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں، کہا کہ ذرا پھر سے کیا کہا تو نے؟ کہا کہ جو چیز وہ مانگتے ہیں میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ مانگنے پہ عطا کرتا ہے، یہ تو بتا فقیر میں اور تیرے ماں باپ میں فرق کیا رہا؟ فقیر کو بھی مانگنے پہ دیتا ہے، ماں باپ کو بھی مانگنے پہ دیتا ہے، تو یہ تو بتا فقیر میں اور تیرے ماں باپ نہیں۔ محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی دل کی کیفیتوں کو سمجھ لو، کہا کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو حکمت کب ملے گی؟ جب شکر ادا کرو گے۔ حکمت کب ملے گی؟ جب والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ جناب لقمان، حکمت سے بھرا ہوا سینہ، جب رات کے وقت میں سب لوگ سو جایا کرتے تھے تو فرشتے جناب لقمان کے اوپر نازل ہوا کرتے تھے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ فرشتوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے بلکہ ان کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن پھر بھی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ یہ ہے فرما برداری اور اطاعت کا نتیجہ اللہ کی۔ فرشتے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، کہا کہ پروردگار عالم نے ایک پیغام بھجوایا ہے لقمان، کہا کہ بتاؤ، کہا وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ تمہیں خلیفہ بنا دے تاکہ تم لوگوں کے درمیان ان کے فیصلے کرو۔ تو جناب لقمان نے ایک حکمت والا جملہ ارشاد فرمایا۔ جناب لقمان کہتے ہیں، کہا کہ دیکھو اگر اللہ نے یہ مجھے حکم دیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، کیونکہ جب وہ مجھے زمین پہ خلیفہ بنائے گا تو مجھے علم بھی دے گا، حکمت بھی دے گا، عصمت بھی دے گا۔ تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ جناب لقمان کہتے ہیں جب وہ مجھے خلیفہ بنائے گا تو علم بھی دے گا، حلم بھی دے گا، حکمت بھی دے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یا علی، یا علی، اللہم۔ فرشتے آئے، آنے کے بعد جناب لقمان سے کہتے ہیں کہ خداوند عالم تم کو زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جناب لقمان کہتے ہیں، کہا کہ اگر اس کا حکم ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، کیونکہ خداوند عالم جب مجھے خلافت دے گا تو عصمت بھی دے گا، علم بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا، لیکن اگر وہ میرے اختیار میں دیتا ہے تو میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں، کیونکہ زمین کے اوپر رہ کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ کہا کہ اگر وہ مجھے حکم دے رہا ہے تو مجھے علم بھی دے گا، وہ مجھے حکمت بھی دے گا، وہ مجھے عصمت بھی دے گا۔ تو عزیزو ہر چیز کا ایک نتیجہ نکالا کرے، ایک رزلٹ کا نکالا کرے۔ رزلٹ کیا نکلا؟ کہا کہ جو بھی خلیفہ ہوگا اس کے پاس علم بھی ہوگا، عصمت بھی ہوگی، معجزے بھی ہوں گے، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ شیطان کا نمائندہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ جناب لقمان، اب آپ توجہ فرمائیے، آپ کرتے کیا تھے جناب لقمان؟
جناب لقمان کرتے کیا تھے؟ یہ ایک انسان کے یہاں بھیڑے چرایا کرتے تھے. اپنی بات کو یہیں چھوڑا ہے. جناب لقمان نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ انسانوں کے درمیان عدالت سے کام لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہیں سے شروع کروں گا. جناب لقمان کرتے کیا تھے یہ جناب لقمان؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کسی کے یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے. جناب لقمان بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک دن ان کے آقا نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک بکری بھیجی. کہا کہ لقمان سے کہو اس بکری کا جو اس کے جسم میں سب سے اچھا حصہ ہے وہ نکال کے بھیج دیں. خادم گیا, جناب لقمان کے حوالے اس بکری کو کیا. جناب لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور کرنے کے بعد اس کی دل اور زبان اس کو پلیٹ میں رکھا, تشتری میں رکھا, صحن میں رکھا اور مالک کے پاس, آقا کے پاس بھیج دیا. مالک نے اسے دیکھا. اگلے دن دوسری بکری بھیجی. کہا کہ لقمان سے کہو اس بکری میں جو سب سے خراب اور گندا حصہ ہے وہ نکال کے بھیج دیں. جناب لقمان نے بکری کو ذبح کیا, کرنے کے بعد دل اور زبان نکالا, اور پلیٹ میں سجا کے بھیج دیا. آقا اگلے دن خود آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے, کہا کہ لقمان جب اچھی چیز مانگی تب بھی تم نے دل اور زبان بھیج دی, جب بری چیز کے لیے کہا تب بھی تم نے دل اور زبان بھیج دی. تو ایک مرتبہ جناب لقمان کہتے ہیں, کہا کہ میں نے صحیح کیا, کیونکہ اگر جسم میں یہ اعضاء پاک ہیں, اگر دل اور زبان اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے, اور اگر یہ نجس ہے تو جسم کے سارے حصے نجس ہیں. یہی وہ ہیں جو عزت بھی دلاتے ہیں, یہی ہے جو ذلت بھی دلاتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہی ہیں جو عزت بھی دلاتے ہیں, جو ذلت بھی. یعنی انسان کا دل اور زبان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اب توجہ فرمائیے, جناب لقمان نے کیا کہا؟ کہا کہ زمین کے اوپر لوگوں کے درمیان عدالت سے کام لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا عادل گزرا ہے تو وہ ہے علی ابن ابی طالب. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ تاریخ پڑھیے, ہسٹری پڑھیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام میں اکثر لوگ تین چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر داخل ہوئے. تین چیزیں, ایک عدالت اسلام, ایک اخلاق اسلام, ایک کردار اسلام. تین چیزیں جنہیں دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں. عدالت سنیے, مولا کائنات میں اور ایک یہودی میں قضیہ ہو گیا ذوالفقار کو لے کر. مولا کائنات کی ذوالفقار, یہودی کہنے لگا یہ میری ہے, مولا نے کہا یہ میری ہے. بات بڑھی اور بات یہاں تک بڑھی کہ قضیہ پہنچ گیا کہاں؟ قاضی گیا. اور عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مولا کائنات خود خلیفہ ہیں اور قاضی بھی مولا کا معین کیا ہوا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو قاضی کو بلا لیتا, لیکن مولا کہتے نہیں, یہ ہم جائیں گے کیونکہ غرض ہمیں ہے, مسئلہ ہمارا ہے, ہم جائیں گے. دونوں کے دونوں قضیہ لے کر پہنچے. دق الباب کیا, خادم آیا, مولا کو دیکھا, اندر لے گیا. توجہ فرمائیے گا, اندر لے گیا. قاضی نے جیسے ہی مولا کو دیکھا کھڑا ہو گیا, پھر بیٹھ گیا. یہودی آیا, قاضی بیٹھا رہا. مولا کہنے لگے قاضی صاحب یہ انصاف نہیں ہے, کمرے عدالت میں دونوں فریق ایک جیسے ہیں, آپ میرے احترام کو اٹھے, اس کا احترام نہ کیا. یہ کیا ہے؟ عدالت اسلام ہے. یہ مولا کیا کہہ رہے, تم میرے احترام کو اٹھ گئے, اس کے احترام کو کیوں نہیں اٹھے؟ قاضی شرمندہ ہوا. فیصلہ پیش کیا گیا.
جی بتائیے قضیہ کیا ہے؟ مولا کہنے لگے ذوالفقار میری ہے. یہودی کہنے لگا یہ ذوالفقار میری ہے. بات بڑھتی رہی، آخر میں بات یہاں پر پہنچی کہ قاضی نے کہا مولائے کائنات سے کہ آپ قسم کھا لیجئے. مولا کہنے لگے میں قسم نہیں کھاؤں گا، میں قسم نہیں کھاؤں گا. مولا کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ تو مولا نے جواب دیا اس حقیر سی تلوار کے لیے رب ذوالجلال کی قسم کھا لوں. اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں ذوالفقار کے لیے اللہ کی قسم کھا لوں. اور ہمارے یہاں جھوٹی تو سچی، جھوٹی قسم کھانے میں ہم لوگ نہیں شرماتے. لیکن مولا سچی قسم بھی نہیں کھا رہے ہیں. قاضی نے کہا آپ قسم کھائیے. کہا کہ میں قسم نہ کھاؤں گا. کہا پھر تلوار میں اسے دے دوں؟ کہا کہ دے دو. یہودی نے تلوار کو لیا، لے کے چلا. مولا کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ چلتے چلتے رکا اور رک کے زمین نے جھنجھوڑا. یہ کیسا اسلام ہے؟ ذوالفقار ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، خلافت ان کی ہے، قاضی ان کا معین کیا ہوا ہے. اگر یہ قسم کھا لے تو فیصلہ ہو جاتا. وہ ایک مرتبہ رکا ہوا مڑا، مولا کے قدموں پہ آ کے گر گیا. کہا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے، آپ کے انصاف نے مجھے مجبور کر دیا. توجہ فرما رہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، حکمت پہ بات ہو رہی ہے. حکمت پہ. لقمان کا سینہ حکمت سے بھرا ہوا تھا اور آپ بھیڑے چرایا کرتے. حکمت جو ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جناب لقمان نے بتایا ہے کہ حکمت کیسے حاصل ہو سکتی ہے. اچھا، جناب لقمان بھیڑے چرایا کرتے تھے جنگل میں جا کر، تو ساتھ میں کچھ اور چرواہے بھی تھے. انہوں نے ایک بار سوال کر لیا، کہا کہ لقمان یہ بتاؤ تمہاری عزت بہت ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، لقمان یہ ساری چیزیں تم نے حاصل کہاں سے کی؟ کہا کہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرو، سینہ حکمت سے بھر جائے گا. چرواہوں نے پوچھا، کہا کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی چیز ہے ادائے امانت، دوسری چیز ہے سچ، اور تیسری چیز ہے خاموشی. کیا؟ ادائے امانت، سچ اور خاموشی. یہ 3 چیزیں اختیار کرو، حکمت خود بخود حاصل ہو جائے گی. ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہنے لگا، کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ کوئی گناہ نہ کروں، کوئی ایسا نسخہ بتا دیجیے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو. تو ایک مرتبہ رسول فرماتے ہیں، کہا چاہتے ہو کہ کوئی گناہ نہ ہو؟ کہا کہ ہاں. رسول نے فرمایا، کہا کبھی جھوٹ نہ بولنا، بس باقی سب کام کر لینا. اب اس کے ذہن میں مثال کے طور پہ پکچر کا خیال آیا دیکھنے کا. اب دل میں یہ بھی خیال آیا اگر واپس آؤں گا اور اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں گئے تھے، کوئی گناہ کرنے کا دل مائل ہوا کہ اگر واپس آیا اور کسی نے دیکھ لیا تو. یعنی سچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچا سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف خاموش رہے اور آپ کو حکمت مل جائے. اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے. اور علم کب آئے گا؟ جب کسی مدرسے میں آپ اپنے زانو ادب کو طے کریں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرائیے، لیکن میرے بزرگوں کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن کی اتنی تعلیم تو دلوا دو کہ اگر مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پہ بسم اللہ پڑھ دیں تو عذاب ٹل جائے. اتنی تو پڑھوا دو. کیوں؟ دیکھیے یہ جو جہال انسان سر جھکاتا ہے، پڑھا لکھا آدمی، سلجھا ہوا آدمی کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. لیکن جو جاہل ہوگا اس کا سر آپ کہیں بھی جھکوا سکتے ہیں. دلیل دیتا ہوں. قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیے، کم سے کم قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا بچہ ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم دی، بینک مینیجر ہو گیا، انجینئر بن گیا، کلیکٹر بن گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی آپ کو جو اس سے اصل فائدہ لینا ہے وہ تو مرنے کے بعد لینا ہے نا. مرنے کے بعد وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اسے الحمد نہیں آتی. نہیں، آپ کہیں گے مولانا ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں نے دیکھا ہے.
عقد پڑھنے گیا ہوں بہت سے لوگوں سے، میں نے کہا بھیا کلمہ سنا دو تاکہ یہ تو ہو جائے، میں نے کسی مسلمان کا عقد پڑھا ہے؟ قسم خدا کی کلمہ یاد نہیں ہے اور شادی ہو رہی ہے، تو اب بتائیے سورہ الحمد کیا یاد ہوگی؟ واللہ، اور جو باقی چیزیں ہیں غسل وغیرہ ان کا تو اللہ ہی مالک ہے، کلمہ یاد نہیں ہے۔ تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ مثال دیتا ہوں، جہاں جہالت ہوگی انسان سر جھکانے کے اوپر مجبور ہو جائے گا، لیکن جہاں علم ہوگا وہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ حجر بن عدی مولا کے چاہنے والے معاویہ کے پاس گئے، مولا کا پیغام پہنچایا، اور جب چلنے لگے تو معاویہ نے ایک چیز کہی تھی، دیکھیں جہالت دیکھیے، معاویہ نے ایک چیز کہی، کہا کہ حجر علی سے جا کے میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتے، تو وہ معاویہ اور علی میں کیا فرق کریں گے؟ اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں جانتے ہیں، تو معاویہ اور علی میں کیا فرق جانیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جہالت۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے۔ اکثر آپ سنتے ہیں فرعون خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ خدا بنا کیسے؟ بھائی عام طور سے یہی سنا جاتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا؟ کیا وہ خدا بن کے پیدا ہوا تھا؟ نہیں، ہسٹری ہے پوری، میں بتاتا ہوں آپ کو ہسٹری۔ عام طور سے یہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی ہیں۔ فرعون ایک عام آدمی تھا ہمارے اور آپ کے طریقے سے، مائنڈڈ بہت تھا، ذہانت والا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی گائے کو پوج رہا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، یہ سب پوجا ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ فرعون کے ذہن میں یہ خیال آیا، کہا کہ یہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سمندروں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ستاروں کو پوج رہے ہیں، میں تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہوں، اگر میں دعویٰ کر دوں تو کیسا رہے گا؟ اسی غرض سے یہ گھومنے کے لیے نکلا، کہا کہ دنیا کا معائنہ کر کے آؤں گا۔ فرعون دنیا کا معائنہ کر کے آؤں گا، گھومنے کے لیے نکلا۔ اب دیکھیں آپ لوگ اتنی دور دور سے آئے ہیں، اکثر لوگ میرے سامنے باہر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سفر کی ایک دوستی ہوتی ہے، سفر میں بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، اور جب نکلنے لگتے ہیں تو ٹاٹا بائی بائی ان سے ہوتی ہے، اگر زندے رہی پھر ملیں گے۔ فرعون جا رہا تھا، راستے میں ایک دوست بن گیا، کون؟ حامان۔ راستے میں دوستی کس سے ہو گئی؟ حامان سے دوستی ہو گئی، اور دوستی اتنی بڑی کہ دونوں جو ہے فرینک ہو گئے، ایک دوسرے سے کھل گئے۔ ایک مرتبہ فرعون کہتا ہے، کہا کہ حامان خدا بننے کے لیے دل کر رہا ہے۔ کا فکر تو بہت اچھی ہے، لیکن کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا خدا بننے کے لیے جیب فل ہونی چاہیے، لشکر ہونا چاہیے، چاہنے والے ہونے چاہیے، یہ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ کہا جس دن جیب فل ہو جائے، لشکر آ جائے، ملٹری آ جائے، فوج آ جائے، اس دن خدائی کا دعویٰ کر دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت ذہین آدمی تھا، یہ اپنے گھر نہیں گیا، یہ پہنچا مصر۔ دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا ہوں کہ یہ خدا بنا کیسے، دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، بہت جلدی جلدی سمیٹ کے یہ پہنچا مصر۔ جو عزیز مصر تھا، بادشاہ تھا، اس کے کوئی اولاد نہ تھی، یہ گیا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، اور عزیز مصر نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا۔ وزیر بنا دیا، اس کے کوئی اولاد تھی نہیں۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ بھی اعلان کر دیا، کہا کہ بھائی آج کے بعد اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ فرعون ہے۔ بادشاہ بن گئے۔ حامان نے کیا کہا تھا؟ کہا جیب فل ہونا چاہیے، لشکر ہونا چاہیے، چاہنے والے ہونے چاہیے۔ میں ایک مرتبہ سپاہیوں کو حکم دیا، کہا کہ حامان کو بلا کے لاؤ۔ لیکن یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیوں کی؟ اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ دلیل کا اختتام یہاں ہوتا ہے۔ حامان کو بلایا، کہا کہ حامان کو بلا کے لاؤ۔ حامان آگے بیٹھ گیا، کہا کہ اب سب کچھ ہے، دعویٰ کروں؟ حامان کہنے لگا ابھی مت کرنا۔ کہا کہ کیوں؟
کہا ابھی لوگوں کے اندر علم موجود ہے، وہ تجھے خدا نہ مانیں گے. کہا کہ پھر؟ کہا کہ 20 سال کے لیے اسکولوں کو کالجوں کو بند کر دے اور 20 سال بعد ایک جاہل نسل ابھر کے تیرے سامنے آ جائے گی اور ان سے جو تو چاہے گا منوانا وہ تجھے مان لے گی. فرعون نے اعلان عام کر دیا. کہا کہ 20 سال کے لیے اسکولوں کو، مدرسوں کو، یونیورسٹی کو، کالج کو بند کر دیا، تالے لگا دیے جائے. بچہ پیدا ہوا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی اسکول میں نہیں گیا، اور اس کے بعد جوان ہو گیا. 20 سال میں جوانی ہو جاتا ہے تقریباً. پھر حامان کو بلایا. کہا کہ 20 سال گزر گئے ہیں، اب اعلان کر دوں؟ کہا کہ ہاں اب اعلان کر دو. قبلہ کتنا وقت رہ گیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جی 20 منٹ ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. کہا کہ اب اعلان کر دوں؟ کہا کہ اب اچھا موقع ہے، اب اعلان کر دو. فرعون نے ایک میدان میں، ایک فیلڈ میں لوگوں کو، اب یہ سوچے فرعون جیسا بادشاہ، فیلڈ کی جگہ کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ٹیلے کے اوپر، بلند ٹیلے کے اوپر خود جا کے بیٹھا. لوگ جاہل تھے، نشے کے عادی تھے، گندگی میں رہنے کے عادی تھے. فرعون نے کھانے پینے کا انتظام کیا، یعنی جتنے شراب، کباب، خراب چیزیں، گندی چیزیں جتنی تھی ساری وہاں موجود تھی. جب لوگ کھا پی کے ٹن ہو گئے، فرعون اونچائی پہ بیٹھا ہوا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ ستاروں نے تمہیں کبھی کھانے کو دیا؟ کہا کہ نہیں. چاند نے کبھی کھانے کو دیا؟ کہا نہیں. سورج نے؟ کہا نہیں. کہا یہ بتاؤ تمہیں کھانا کس نے دیا؟ کہا کہ فرعون نے. کہا شراب کس نے دی؟ کہا کہ فرعون نے. پینے کو کس نے دیا؟ کہا فرعون نے. کہا تمہارا خدا کون؟ تمہارا خدا کون؟ کہا کہ فرعون. اب نعرے لگنے شروع ہو گئے، فرعون زندہ باد، فرعون زندہ باد. اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، الیکشن قریب بھی ہیں، کہ جب کوئی نیا نیا پردھان منتری بنتا ہے یا کسی پوسٹ پہ آتا ہے تو وہ ایسے ایسے دعوے کر دیتا ہے جو اس کے انڈر میں نہیں ہوتے. سڑکیں بنوا دوں گا، RCC کی بنوا دوں گا، پتھر بچھوا دوں گا. اب فرعون بھی نئے نئے بنے تھے. ہر زمانے میں میڈیا ہوتی ہے، پہلے قلم والی تھی، اب نیٹ والی ہے. میڈیا والے کھڑے ہوئے ہیں. اب فرعون ایک بلند مقام پہ اعلان کر رہے ہیں، دریا میں نے بہائے، سورج کو میں نکالتا ہوں، رات میں پھیلاتا ہوں، بچوں کی حفاظت میں کرتا ہوں، ہریالی میں نے پیدا کی ہے. اور یہ سارے دعوے کر کے فرعون نیچے اترے. اور جیسے ہی نیچے اترے، اس زمانے کا ایک نامہ نگار قلم لیے ہوئے، کہا سرکار دریا کون چلاتا ہے؟ کہا کہ میں. وہ دریائے نیل خشک پڑی ہوئی ہے، اس میں پانی رواں کر دیجئے. اسے کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑنا. کہو دریائے نیل میں پانی نہیں ہے، اسے چلا دیجئے. بہرحال اپنے سپاہیوں سے کہا، بھروسہ خدا کے اوپر بڑا تھا اسے، فرعون کو خدا کے اوپر. جس وقت جناب موسیٰ آئے ہیں نا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو جناب موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے کہا کہ پروردگار جب یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو تو اس پہ عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا، اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا، اسے واسلِ جہنم کیوں نہیں کر دیتا. تو پروردگار کی آواز آئی تھی، کہا کہ موسیٰ اس کے دروازے پر جا کر دیکھو، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے رحمان بھی مانتا ہے، یہ مجھے رحیم بھی مانتا ہے. یہ بندہ ہونے سے انکار کر سکتا ہے، میں خدائی سے انکار تو نہیں کر سکتا. یہ مجھے بھول سکتا ہے، میں تو اسے نہیں بھول سکتا. بہرحال خدائی کا دعویٰ ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، کل جو ہے دریائے نیل میں پانی رواں ہو جائے گا. اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی نہ آئے. گھوڑے پہ سوار ہوا، جنگل میں پہنچا. جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھا. ہاتھوں کو باندھنے کے بعد اوپر کی طرف کیا، کہا کہ میرے معبود میں جانتا ہوں کہ رب حقیقی تو ہے، پروردگار میری عزت رکھ لے. عزیزو تصور تو کیجئے، جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ عزت مانگے تو خدا دے دیتا ہے. آپ تو مومنین ہیں اگر دل سے دعا مانگیں گے.
مومنین ہیں. فرعون کو رسوا نہیں کرنا چاہتا کہ پروردگار میری عزت رکھ لے. اگلے دن دریائے نیل میں پانی رواں ہو گیا. لیکن جب یہ دعا مانگ رہا تھا, توجہ فرمائیے گا, بس گفتگو اپنے آخری مراحل میں ہے. جب یہ دعا مانگ رہا تھا سپاہیوں سے کیا کہہ کے آیا تھا؟ کہا کہ کوئی میرے پیچھے نہ آئے. دعا ختم ہوئی, اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. کون؟ جھوٹا خدا جسے یہ نہیں پتا کہ میرے پیچھے کون ہے. کون؟ پیچھے سے آواز آئی. کہا کہ ہم وہ ہیں جسے کہیں جانے کے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا کہ کون ہو؟ کہا فرشتے ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کو ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور وہ تم سے حل کرانا چاہتا ہے. بس سینہ اور چوڑا ہو گیا. اب تو اللہ بھی مجھ سے مسائل حل کروا رہا. کہا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ سرکار ایک مسئلہ یہ ہے, خداوند عالم نے معلوم کرایا ہے کہ فرعون سے پوچھو کہ ایک ہے آقا, ایک ہے غلام. آقا نے غلام کو ہر طریقے کی فیسلٹی دی, بہترین گھر, بہترین بنگلہ, بہترین گاڑی, شہرت, عزت, سب کچھ دی. لیکن غلام ہے کہ ہمیشہ آقا کی نافرمانی کرتا ہے. ایسے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک مرتبہ فرعون ڈائریکٹ کہتا ہے, کہا کہ ایسے غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے. ایک مرتبہ فرشتہ کہتا ہے کہ سرکار یہ 2 لفظ لکھ کے دے دیجئے, لکھ کے دے دیجئے. فرعون نے قلم لیا اور کہا کہ ایسے غلام کو دریائے نیل میں غرق کر دینا چاہیے. فرشتہ چلا گیا. فرعون اپنے گھر چلا گیا. ایک زمانہ گزر گیا. وہ وقت آیا جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی. موسیٰ بڑے ہوئے, فرعون سے مقابلہ ہوا. ایک وقت وہ آیا کہ فرعون نے جناب موسیٰ کا پیچھا کیا. کیسے سن رہے ہیں؟ ایک وقت وہ آیا کہ فرعون نے جناب موسیٰ کا پیچھا کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر نکلا اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا اور دونوں پارٹ مل گئے. ایک مرتبہ فرعون نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار آج بخش دے. وہی فرشتہ وہی تحریر لے کے حاضر ہوا, سزا معین کی ہوئی تیری ہے, تو غلام ہے وہ آقا ہے. تجھے خدا نے کیا نہیں دیا؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یا علی, کیا نہیں دیا تمہیں اور نافرمانی کیا. عزیزان گرامی, بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. شہید کے دیسے کی مجلس, فاطمہ کے لال کے دیسے کی مجلس. رونے کے لیے آمادہ ہیں آپ لوگ, اور حق مجلس بھی یہی ہے. کیونکہ شہزادی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فضائل سننے آتی ہوں, میں اپنے لال کے زخموں کے لیے مرہم لینے آتی ہوں. اجرکم اللہ. ایام فاطمی گزرے ہیں ابھی آپ کے اور ہمارے درمیان سے. آپ نے ذاکرین سے شہزادی کے مصائب سنے ہیں, لیکن عزاداروں میں شہزادی کے مصائب نہ پڑھوں گا, صرف شہزادی کا مرثیہ. صبت علیہ مصائب لعنہا, صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا, آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے. عزاداروں, یہ شہزادی ہیں, مجھے ایک بی بی اور نظر آ رہی ہے. جب کربلا سے مدینے آئی ہے, نانا کی قبر پہ کہتی ہے, نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا, پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پہ نہیں ہوا. لیجئے عزادارو, ایک وقت وہ آتا ہے کہ قافلہ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. شہزادی جناب زینب فرماتی ہے, بھیا
کیا زینب کو ساتھ لے کر جاؤ گے؟ تو ایک مرتبہ امام فرماتے بہن میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا لیکن شرط ایک ہے. کہا کہ وہ کیا؟ کہا عبداللہ سے معلوم کر لو، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو میں لے جاؤں گا. لیجیے آزادارو، عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی تو وہ بی اپنے بال کھول کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب گئیں، جانے کے بعد اپنے بالوں کو کھولا، دروازے پہ بیٹھ گئی. ایک مرتبہ عبداللہ کہتے شہزادی کچھ مانگنا چاہتی ہو؟ کہا عبداللہ ہاں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. کہا کہ شہزادی یہ تو بتائیے کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہا عبداللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. عبداللہ مجھے منع نہ کرنا ورنہ میں مر جاؤں گی. لیجیے آزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں کہا کہ شہزادی میں آپ کو منع نہیں کروں گا لیکن میری ایک تمنا ہے. کہا کہ کیا تمنا ہے؟ کہا جانے سے پہلے 18 بنی ہاشم کو میرے گھر میں بلا دو. لیجیے آزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب گئی، مولا حسین کو پیغام پہنچایا. کہا کہ عبداللہ یہ چاہتے ہیں کہ 18 بنی ہاشم آ جائیں. لیجیے آزادارو، ایک مرتبہ امام کہتے ہیں علی اکبر چلو، عباس چلو، قاسم چلو، اونو محمد میرے ساتھ آؤ. لیجیے آزادارو، سب کے ساتھ آ گئے. کہا کہ عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آزادارو دلوں کو تھام کے جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں کہا مولا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ زینب کو یہاں سے وہ لے کر جائے جو کربلا سے واپس لے کر آئے. لیجیے آزادارو، ایک مرتبہ جناب امام حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا. عباس باہر چلے جاؤ، علی اکبر باہر چلے جاؤ، قاسم باہر چلے جاؤ. ارے سید سجاد باہر جانے لگے. اے سید سجاد ارے تم رک جاؤ. اے سید سجاد تم نہ جاؤ، تم ہی ہو جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے پھر مدینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیجیے آزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آخری روایت پڑھتا ہوں. زیادہ دیر مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کیونکہ مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کا نام ہے. آزادارو تصور تو کیجئے کہ زندان شام اکثر سنتے ہیں نا کہ ایک بچی ہے جو اکثر کہتی ہے پھپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے، اے پھپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے. شام کا قید خانہ ہے، شام کا قید خانہ ہے. یزید کا یہ دستور ہے کہ کچھ دن ہونے کے بعد غلام کو جو زندان بان ہے اسے وہاں سے الگ کر دیتا ہے، ایک نیا زندان بان لا کے رکھ دیتا ہے تاکہ سید سجاد سے تعلقات اچھے نہ ہو جائے اور وہ اذیت میں کوئی کمی کر دے. لیجیے آزادارو، نیا زندان بان آ گیا، سید سجاد سے تھوڑے تعلقات بہتر ہو گئے. ایک مرتبہ وہ زندان بان رات میں آ کے کہتا ہے کہ سید سجاد ان قیدنوں سے کہہ دو کہ زندان کے دیوار کے پیچھے جا کر نہ رویا کرے، ان سے کو زندان کے پیچھے جا کر نہ رویا کرے، زندان میں رو لیا کرے. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں کیا ہم میں سے کوئی بیوی ہے جو رات کے سناٹے میں زندان کے پیچھے جا کر روتی ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے سجاد ارے ہم میں سے تو کوئی قیدن نہیں ہے لیکن ہاں زندان بان سے کہو جب وہ بیوی آئے تو ہمیں خبر کر دینا. آزادارو جملہ سنیے گا. ایک مرتبہ زندان بان کہتا ہے اے قیدی ارے اس قیدن سے بڑی آواز ملتی ہے اس کی، اس قیدن سے بڑی آواز ملتی ہے اس کی. لیجیے آزادارو، سید سجاد کہتے ہیں اے زندان بان ارے جب وہ بیوی آئے تو ہمیں خبر کر دینا. لیجیے آزادارو، دن گزر گیا، رات کا سناٹا پھیلا یہاں تک کہ نصف شب آ گئی. ایک مرتبہ زندان بان دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے اے قیدن چلو وہ بیوی آ گئی.
لیجیے عزادارو، سید سجاد نے ہتھ کڑی اور بیڑی سنبھالی، جناب زینب ساتھ میں ہیں۔ اب آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ زندان کے پیچھے ایک بیوی ہے جو یا حسین کہہ کے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی، ارے کیا تیرا بھی کوئی حسین مار ڈالا گیا؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے آخری جملہ مجلس تمام گریہ کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے زینب ارے تم نے نہ پہچانا میں تمہاری دکھیا ماں فاطمہ ہوں، آخری جملہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی ماں کا لفظ سنا، ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیے، کافی دیر تک بین کیے۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے اے اماں ایک تمنا ہے، کہا کہ میرے لال بیان کرو۔ اماں جب آپ اس دنیا سے گئی تھی میں بہت چھوٹی تھی، میرے ذہن میں آپ کا چہرہ نہیں ہے، اماں ایک بار بالوں کو ہٹا دیجئے۔ سنیے گا عزادارو، اماں ایک بار بالوں کو ہٹا دیجئے۔ لیجئے عزادارو، شہزادی نے بالوں کو الٹا، زینب نے ایک چیخ ماری اے اماں ارے یہ خون کیسا، کہا جب میرا لال گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا، شمر کا کند خنجر تھا، میں نے اس کا خون اپنے چہرے پر مل لیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی